अल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास क़ादरी साहब की पैदाइश का दिन, आपकी सालगिरह 26 रमज़ान, आशिकान रसूल दुनिया भर में किसी न किसी अंदाज से खुशियाँ मनाते हैं। जो भी शरीयत के दायरे में रहकर खुशियाँ मनाने के अंदाज़ हों, मनाएं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। यकीनन बिलाशुबा ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने लाखों करोड़ों के दिलों में अल्लाह और रसूल, सहाबा और अहले बैत, औलिया और ईमान की मोहब्बत ये डाली। और माशाअल्लाह हम इनको देखते ही हैं, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। इन्होंने दावत इस्लामी बनाई। दावत इस्लामी आज क्या कर रही है आपके सामने है। दावत इस्लामी की एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसे मरकज़ी मजलिस शूरा कहा जाता है। नूर सहर के मेहमान में आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे रुकने शूरा हैं। आइए शुरू करते हैं नूर सहर के मेहमान। रमज़ान 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 रमज़ान। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं क़िबला रुकन शूरा हाजी बरकत अत्तारी साहब। हुज़ूर बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद, वेलकम। माशाअल्लाह आप अपनी मसरूफ़ियात से यहाँ भागते हुए आए, मुझे पता चला बड़ी जल्दी जल्दी पहुँचे। कहीं पर बयान वगैरह था गालिबन एतकाफ़ की वजह से? एतकाफ़ में गुलिस्तान जौहर में उस्मान गनी अच्छा मस्जिद में हाजिर थी। अच्छा बयान तो 1 बजे, वहाँ तसल्लुत तस्बीह भी लेट हो गया, अच्छा। तो तकरीबन 1:30 बजे के बाद। नाजरीन को मैं बताता चलूँ कि एतकाफ़ के दिन चल रहे हैं ना, तो ताक रातों में स्पेशली कराची भर में जो है वो एक समा बंधा होता है। एक तो व्यूवरशिप है, व्यूवर्स हैं हमारे, लेकिन जो एक हमारा एतकाफ़ का तबका है मस्जिदों में माशाअल्लाह ये लोग जो है ना तरकीब बनाकर बैठे होते हैं और बयानात हो रहे हैं, मुबल्लिगीन को बुला रहे हैं। तो आप भी इसी तरह नॉर्मली ताक रातों में सिलसिले रहते होंगे। मस्जिद में ऐसी रौनक थी कि यानी लग रहा था कि लोग बैठे हुए हैं, एतकाफ़ करने वाले भी और दीगर भी कुछ इस्लाम भाई ज़िम्मेदारान इलाके के बैठे हुए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। भाई साहब नाजरीन, यहाँ पर मैं भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप भी अगर जैसे कि हमारे इस्लामी भाई हैं, लड़के हैं, मर्द हैं, मस्जिदों में इन दिनों में खुसूसी टाइम गुजारें और अपना जो है वो वक्त अल्लाह के घर में गुजारें। और कोशिश ये फरमाएं कि एतकाफ़ वालों के साथ, आपने एतकाफ़ नहीं किया, एतकाफ़ करने वालों के साथ आपका जो है वो वक्त गुजरे। और एतकाफ़ करने वालों के साथ आपके जितने औकात कार गुजरेंगे, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। दावत इस्लामी के आशिकाना रसूल के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कोई वजह से आप सुन्नत एतकाफ़ नहीं कर सके, लेकिन मस्जिद में आपका आना जाना रहे, आशिकाना रसूल के साथ एतकाफ़ में आप भी इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखते रहेंगे। क्या फरमाते हैं हुज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक के दिन और ये मुबारक रातें तो सबसे अफजल रातें हैं रमज़ान की। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी नरम होते हैं रमज़ान के रोज़ों की बरकत से। और मस्जिदों में इस वक्त रौनक तो है, तरावी के बाद फिर ये ताक रात है तो सलात व तस्बीह, बिलखुसूस जहाँ एतकाफ़ है तो वहाँ जदवल में ही सलात व तस्बीह है। तो और भी आशिकान रसूल अल्लाह के वाले आ जाते हैं, तो मस्जिद आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई ये आपकी सही बात है कि इन दिनों की गनीमत समझ कर एतकाफ़ वालों के साथ और इल्म दीन की मजालिस में फिर बयान, ज़िक्र, दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त इसके फ़वाइद हासिल होते हैं। भाई साहब माशाअल्लाह आपकी 1974 में पैदाइश है जी। पाकिस्तान में किस शहर में पैदा हुए? मेरी पैदाइश अंदरूनी सिंध लाड़काना शहर में। अच्छा, क्या डेट थी, क्या महीना था, कुछ पता है हुज़ूर? इस्लामी तारीख तो आपको पता है कि उस वक्त वालिदैन वगैरह या लिखना, वो तारीखें नोट करना तो जहन नहीं था। अच्छा, अलबत्ता जो वो NIC में या जो तालीमी सर्टिफिकेट में तारीख है वो 7 मार्च 1974। अच्छा, इसी मंथ की है जी। अलबत्ता इस्लामी तारीख के हवाले से मैंने अपनी वालदा से मालूम किया था। अब वो उनको भी ज़ाहिर है उस दौर में इतनी कहाँ मालूमात थी वो, तो फिर ये मुझे यूँ फरमाया कि रमज़ान का महीना याद था, इस बरकत रमज़ान की वजह से आपका नाम बरकत रखा। अच्छा, ये इन्होंने ये बताया, तारीख नहीं बताया, वालदा ने बताया। वालदा ने ये बताया, अल्लाह आलम ये बताया कि रमज़ान के महीने में पैदा हुए थे। अच्छा, तो इस वजह से आपका नाम बरकत रखा। वेरी गुड। आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे 50 साल बाद, ये भी एक इत्तेफाक कह लीजिए, क्या कह लीजिए कि 1974 में इट मीन्स कि रमज़ान और मार्च एक साथ आया होगा, और 2025 में भी 3 मार्च, वही मार्च और रमज़ान शरीफ साथ साथ है। अब ये वालदा ने जो मुझे ये इत्तेफाक है। अगर आप फरमाएं रमज़ान की वजह से याद, नाम भी आपका रमज़ान की वजह से बरकत इस, हालांकि मेरे जो भाइयों के नाम है वो अब्दुल हमीद, अब्दुल मजीद, अब्दुल अजीज़ या अब्दुल के नाम से एक सीरीज। अच्छा, तो मेरा वो हटकर उससे
برکت تو فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ رمضان میں تم پیدا ہوئے تو اس مہینے کی برکت کے یہ نام سے. آپ کے گھر میں یہ ماحول اور یہ ذہن تھا کہ رمضان شریف میں پیدا ہونے والا بچہ ہے تو یہ برکت ہے. برکت میں بھی تو ایک تاثر ہوتا ہے نا, ایک خوشی کا اظہار ہے کہ جب بھی لفظ برکت نکلے گا تو کوئی بھی ہر کوئی چاہتا ہے برکت ہو, عمر میں بھی ہو, مال میں بھی ہو, بچوں میں بھی ہو, گھر میں بھی ہو. تو آپ کا نام برکت اٹ مینز رمضان میں رکھا. یہ لگتا ہے کہ والدین کا شروع سے رمضان سے بڑی محبت کا ذہن تھا. یہ اشفاق بھائی اندرونی سندھ میں نے دیکھا ہے کہ بہر عملی طور پہ اپنی جگہ, لیکن ہمارے بزرگان دین اور جو مشائخ کرام ہیں, علماء کرام ہیں, ان کے بیانات سے ایک تو پیر شریف کا دن اور جمعے کے دن, یعنی میں اپنے حساب سے گھر میں دیکھتا تھا, حالانکہ مالی طور پر مناسب تھے, لیکن پیر کے دن خاص اچھا کھانا پکتا تھا کیونکہ پیر کا دن ہے. اچھا. اور جمعے کا دن بھی برکت والا دن ہے. واہ. تو اس حوالے سے پھر رمضان کا مہینہ خوش عقیدگی دیکھی ہے ہمارے سندھ میں, محبت ایک اس مہینہ اسلامیت اسلامی انداز کی وجہ سے. اور سندھ میں بڑے بڑے اولیاء اکرام ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ مشائخ گزرے ہیں. اور یہ آپ صحیح فرمانے, سندھ میں خوش عقیدگی بھی ہے, بہت ہے خوش عقیدگی, بڑوں سے پیروں سے محبت, اللہ والوں سے پیار, اور عملی طور پر مگر آپ دیکھ رہے ہیں کمزوری کافی ہو گئی. کمزوری کی طرف واقعی ہے, یعنی یہاں تک کہ رمضان میں روزے رکھنے کے حوالے سے بھی واقعی اس میں کافی سستی پائی جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر رحمت کی نظر فرمائے. گھر میں بھی میں اگرچہ کہوں کہ وہ ایسا مذہبی ماحول تو یہ دعوت اسلامی نے ہی ہمیں عطا کیا, دعوت اسلامی کا صدقہ ملا ہے, ورنہ گھر میں آپ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو گھر کا ماحول مذہبی تھا یا کیا تھا؟ نہیں مذہبی جس کو کہتے ہیں وہ ایسا ویسا نہیں تھا. اچھا. یعنی نمازوں کا یا اس طرف کوئی رجحان نہیں تھا, بہت زیادہ فارورڈ نہیں تھا, لیکن سادہ ماحول تھا. لیکن یہ مذہبی طور پہ ہم نہیں, میں یہ اگر کہہ دوں کہ خاندان میں کوئی شاید کسی نے داڑھی رکھی ہو, اچھا بھائی ایسا نہیں تھا. ہاں البتہ یہ تھا کہ والد صاحب جو میرے تھے وہ ہمارے گنبد شریف کے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم کی اولاد میں سے ہیں, غلام مرتضی شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. والد صاحب وہاں دست بیت تھے, اچھا, یعنی قادری سلسلے میں تھے. تو اس حوالے سے عقیدے کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے گھر میں مضبوطی تھی, اور محلے کی جو مسجدیں ہیں وہ بھی عاشقان رسول والی تھی. اچھا. اس حوالے سے لیکن نمازیں یا عمل کی طرف میرا اپنا یعنی دعوت اسلامی کی طرف آپ یوں ذہن سمجھیں کہ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ 8ویں کا امتحان تھا, اسکول میں پڑھتے تھے, عمر 11-12 سال ہوگی. 8ویں سال کا امتحان ہونے والا تھا, تو ہم 1-2 لڑکے تھے آپس میں محلے کے, تو اس وقت ہم مسجد کی طرف یوں جائیں کہ یار امتحان ہونے والا ہے, ابھی نماز پہ چلیں تاکہ امتحان میں کامیابی ہو جائے. اچھا, جیسے آج کل بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. بس یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس دوران جو ہم مسجد میں گئے تو وہاں اس وقت جو ہے نا ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے تھے, وہ درس دے رہے تھے. اس وقت فیضان سنت نہیں تھی, مکاشفت القلوب, وہاں سے اس وقت درس وغیرہ ہوتا. تو اس کی شوق تو تھا, بیٹھ رہے مسجد میں تو ان کے قریب درس وغیرہ سنا, پھر وہ اس نے اجتماع کی اور یوں دعوت دی. تو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ, ایک امتحان کی تیاریاں اپنی جگہ, لیکن آخرت کے اس ماحول کی طرف دعوت اسلامی کا ذریعہ مل گیا. کون سے سن کی بات ہے یہ؟ 88 کی بات ہے, 88. آپ کو 88 میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا, اور وہیں اس مسجد سے؟ جی الحمدللہ, محلے کی مسجد. ایک درس سے آپ کنیکٹ ہو گئے. جی, اور آج آپ ماشاءاللہ کنیکٹ درس کے ذریعے سے ہوا, اور جو قریب ہوا وہ مدرسہ المدینہ بالغان. درس ایک پہلا تاثر تھا نا الحمدللہ. یعنی ایک درس دینے والا جو مسجد میں یا چوک درس وغیرہ کہیں دے رہا ہے, کالج میں دے رہا ہے, یونیورسٹی میں دے رہا ہے, وہ دیکھتا ہے یار میرے سننے والے 5-7 ہیں, 10 لوگ ہیں, تو کیا پتا آپ کے اس درس میں آنے والا کل کو دعوت اسلامی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہو. وہ بندے نے کب سوچا ہوگا جو لاڑکانہ کے اس شہر میں درس دے رہا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے میرے درس سے تاثر لے کر دعوت اسلامی میں اتنا آگے چلا جائے گا. آج درس دینے والے کو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ میں بھلے 2-4-5 بھی سنتے ہیں, استقامت سے دیتا رہوں, اللہ چاہے گا تو کہاں پھل لگا دے, وہ قادر مطلق ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی بنیادی کاموں میں سے درس ہے, اور واقعی جو پابندی سے درس دیتا رہتا ہے. اور میں اپنے حساب سے یہ کہتا ہوں کہ جو پابندی سے درس دے, اور درس کے بعد کی جو امیر علیہ سنت نے دعا سکھائی ہے, اس دعا میں یہ ہے نا کہ یا اللہ ہمیں بار بار حج نصیب فرما. بار بار. اب اس وقت عمر بھی چھوٹی تھی, 12-13 سال کے قریب عمر تھی, لیکن بس وہ جب دعوت اسلامی کا ماحول ملا اور مدینے کی محبت, سبحان اللہ, ایک تڑپ تھی کہ یار مدینے کی حاضری مل جائے. اچھا, تب تک مدینہ شریف دیکھا نہیں تھا؟ نہیں, اس وقت نہیں دیکھا تھا. بہرحال وہ اسکول سے کالج سے یونیورسٹی کراچی میں داخل ہوا تھا. اچھا, تو بس یہ اللہ کا کرم ہے, اور یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے والدہ کے ساتھ
والد صاحب بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، اچھا تو والدہ کے ساتھ یا اللہ مجھے مدینہ دکھا دے. تو الحمدللہ 97 میں 3rd ایئر میں یہاں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، تو الحمدللہ عمر شریف پر مدینہ پاک کی رمضان مبارک میں ہی حاضری کے ساتھ. اچھا ماشاء اللہ، پہلی بار مدینہ والدہ کے ساتھ دیکھا الحمدللہ اور درس میں کی گئی دعاؤں کے میں ثمرے، یہی سمجھتا یہ ہوں، آپ درس- حسن زن رکھتے. حالانکہ یہ تھا کہ میں گھر میں بھائیوں میں چھوٹا ہوں جی اور میں اس وقت پڑھتا تھا، بظاہر کوئی کمانے کا اتنی کو آمدنی، لیکن بھائیوں نے ترکیب بنائی. اچھا اچھا الحمدللہ. تو یہی تھا، انہوں نے دیکھا نا کہ یار یہ ماحول سے بھی ہے، نمازیں بھی، اور پھر آپ الحمدللہ نے نمازیں شروع کر دی تھی تب سے الحمدللہ یہ اللہ اسکول کا ڈیز شکر سے؟ ہے. جی یہ بلکہ فیضان سنت کے درس جی، کے بعد؟ یعنی 8ویں کا امتحان دینے کے بعد تو 9th میں آیا تھا نا. 9th میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ماحول اس انداز سے ملا تھا کہ میں درس دینا شروع کیا. اچھا ماشاء اللہ. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت ملتان میں 2 دن کا اجتماع ہوا تھا اور لاڑکانہ سے اسپیشل ٹرین بک ہوئی تھی. اچھا 3-4 بوگیاں لاڑکانہ سے تھی، پھر آگے سکر سے مل کر اور یہ آگے ملتان کی طرف ٹرین گئی. اچھا اچھا تو اچھا، اس وقت ذمہ داری تھی کہ اسلامی کو سنبھالنا، نام لکھنا. یہ واہ واہ واہ. 1989 کی بات. تب ملتان اجتماع شروع ہو گیا تھا؟ جی اس وقت 2 دن اجتماع وہ. اچھا ویری گڈ. تو وہ جی، الحمدللہ. کیا یادیں ہیں اس کی؟ کتنے لوگ آپ کی طرف سے گئے تھے 3 سے 4 بوگیاں تھی لاڑکانہ سے. پورے شہر سے؟ اور مجھے آپ پورے شہر کے ذمہ دار تھے نہیں اس نہیں وقت؟ نہیں، میں اس وقت جو ہے نا وہ ایک اللہ کے حلقہ ہوتا تھا، اچھا. حلقے کی ذمہ داری. 89 کی بات ہے. اچھا تو الحمدللہ بہرحال ذمہ داری تھی کہ نام لکھنا، اسلام بھائی کو سنبھالنا. عمر بھی نارمل تھی، جی لیکن دعوت اسلامی کے ماحول کا صدقہ ہے، امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ ملتان اجتماع میں مجھے داڑھی آئی نہیں تھی. امیر علیہ سنت کا وہ بیان مجھے یاد ہے جو الفاظ ذہن میں. 89 والا؟ جی 89 میں وہ امیر علیہ سنت کھڑے ہو کر اس وقت 1.5-2 گھنٹے جو بیان فرماتے تھے. آپ ہائے ہائے. بیان میں فرمایا تھا کہ جب آخری دن کا بیان تھا تو داڑھی کے حوالے سے مجھے تو داڑھی آئی نہیں تھی، عمر بھی چھوٹی تھی، شروع ہی نہیں ہوئی تھی. تو آپ نے سنت سے محبت کا ایک جذبہ دلایا تھا کہ اس سنت سے ایسی محبت رکھیں کہ بلیڈ گلے کو تو کاٹ سکتا ہے ہائے ہائے. لیکن اس داڑھی کو انشاءاللہ نہیں کاٹیں گے، اور یہ داڑھی کبھی بھی دور کر کے چہرے سے ہٹا کر نالیوں کے حوالے نہیں کریں گے سرکار کی سنت سے. تو یہ ذہن رکھا تھا. فرمایا کون نیت کرتا ہے؟ تو اس وقت میں بھی کھڑا ہو گیا تھا. اچھا، حالانکہ عمر اور چھوٹی تب سے رکھ لی؟ جی الحمدللہ جب سے آئی پھر کٹوائی نہیں؟ نہیں کٹوائی. الحمدللہ. یہ 35 ایئرز بیفور، امیر علیہ 25 سنت سال ہو گئے اس بات کو. امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے. تب امیر علیہ سنت کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے، بالکل یاد ہے جو عمر چھوٹی تھی، اگر کافی ٹائم ہو گیا. بالکل بھرپور جوانی ہوگی نا امیر علیہ سنت کی. تو ابھی اگر 77 کے ہیں تو اس وقت 35 سال پیچھے چلے جائیں، 36 سال تقریباً. تقریباً 40 سال کے ہوئے. ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو. آپ کے والد صاحب جلدی چلے گئے چھوٹی عمر میں. آپ کی کیا ہوا تھا؟ ان کو بیمار تھے؟ جب میں غالباً 6th کلاس میں پڑھتا تھا، والد صاحب کو پیرالائز ہوا تھا، اچھا، فالج کا فالج کا اٹیک ہوا تھا. اسی میں اتنا یاد ہے کہ 8 دن ہاسپٹل میں تھے، اس کے بعد انتقال ہو گیا تھا. وہ ذہن تو اتنا تھا نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ انتقال کے بعد جب غسل وغیرہ دے کر اور قبرستان تک، یہ جنازہ تک گئے تھے، جنازہ گاہ تک، تو میں نے جنازہ ادا کی تھی. عمر چھوٹی تھی، وہ ذہن نہیں تھا قبرستان جانے کا. تو میں پھر وہ ماموں کے ساتھ واپس گھر کی طرف آ گیا تھا. تو اتنا بس یاد ہے. والد صاحب کی الحمدللہ محبت، ان کی شفقت ملنا، وہ تو 11 سال عمر تھی تو اتنا تو یاد ہے. صحیح. کتنے بھائی بہن ہیں؟ 4 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے. بڑے بھائی ہیں سارے؟ ہاں، تینوں بڑے بھائی. تو پھر انہوں نے آپ کو سنبھالا ہوگا اور بھائیوں کا پڑھائی پر توجہ انہوں نے دی ہوگی. وداؤٹ فادر ایک بچہ جس کی والد صاحب 9-10 سال میں چلے جائیں، وہ اس کے لیے کبھی کبھار جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں سے بچنا اور بہت سارے جو لائف اسٹیپس پر ایک گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، رہنمائی، وہ کبھی کبھی نہیں مل پاتی. اس سے بچہ بگڑ بھی جاتا ہے. کبھی کبھی ایک زندگی کا جو پہلو ہے وہ تشنا رہ جاتا ہے، خالی رہ جاتا ہے. آپ محسوس کرتے ہیں اپنی لائف میں وہ پہلو، یا بھائیوں نے اس کو کور کر دیا؟ نہیں، بھائیوں نے شفقت کی، ماں کا بھی صدقہ ہے، ماں کی بھی شفقت تھی. پھر یہ اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے بچپن سے ہی، یعنی غالباً 8ویں میں جیسے میں نے بتایا، دعوت اسلامی کا ماحول. دعوت اسلامی نے سنبھال لیا آپ تو کو؟ حقیقت یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے مجھ پر اس کا بڑا دعوت احسان. اسلامی نہیں؟ بھائیوں نے شفقت کی، بھائیوں نے، والدہ کی بڑی مہربانی تھی، لیکن دعوت اسلامی نے ہی ہاتھ رکھا اور شفقت. اور آپ دینی کاموں میں ایسے مصروف ہو گئے کہ پھر جو ایک اس ایج کے ٹین ایج کے جو فتنے مسائل ہوتے ہیں اس کی طرف شاید توجہ کم جاتی ہوگی یا نہیں جاتی ہوگی. امیر علیہ سنت دامت برکات مالی کے آڈیو کیسٹ وغیرہ میرے سنتے پاس، تھے وہ آپ؟ ٹیپ وغیرہ گھر میں نہیں تھا، لیکن ایک اسلام بھائی تھے محلے میں، تو وہ بھی شوقین تھے اپنے دعوت اسلام سے وابستہ تھے، تو ان کے ساتھ
ڈیلی جا کر ہم کیسٹ ایک دو بیانات سنتے تھے. اچھا ڈیلی. تو امیر علیہ سنت کے جو بیانات سننے کا ذہن بنا نا ان سے نمازوں کا اور پھر خدا عشق رسول پھر الحمدللہ آپ جہنم کی ہولناکیاں. جی اس وقت یہ بیانات تھے. بہت زبردست بیان. کیا مطلب کوئی بھی سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ بھی تھا. تو روز ایک بیان سنتا ہو جو بندہ پھر اس کو کیا چاہیے. ایک وہ ٹیسٹ مل گیا تھا نا. ہاں مزہ آتا تھا. مزہ آتا تھا. جو ٹائم ملتے تھے دوست بھی ایسا مل گیا تھا آپ کو. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اگر دوست نہ ملے تو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ابھی وہ ہم اعتکاف میں تھا تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اسلام بھائی 10 دن اعتکاف کرتے ہیں بلکہ مہینہ بھر بھی اعتکاف ہوتا ہے. کچھ اسلام بھائی ایسے رمضان کے بعد پھر وہ مسجد میں آنا ہی نصیب نہیں ہوتا. جی تو وجہ یہ ہے کہ وہ ماحول ایسے دوستوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. اگر دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں اور ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہو, درس جو محلے میں ہو رہا ہے, مدرسہ مدینہ بالغان ہو رہا ہے, دعوت اسلامی کی جو دینی کام ہے اس میں اگر شامل رہیں. اور دوسرا میں نے ابھی بیان میں بھی وہ بار بار یہ پوائنٹ کی کہ اللہ کی رحمت سے رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بندہ اپنے لیے, اپنے گھر بار کے لیے, گھر والوں کے لیے, اپنی دنیا آخرت کے حوالے سے دعا کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا یار یہ دعا ضرور کرے, بار بار گڑ گڑا کر کریں کہ یا اللہ مجھے دین پر استقامت دے, مجھے نمازوں سے محبت ہے. رمضان اگرچہ یہ مجھ سے جدا ہو جائے گا لیکن اپنے در سے جدا نہ کر. اس قرآن سے, نماز سے استقامت دے, اس سے محبت دے دے کہ اس در سے جدا نہ ہو. تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ نیک ماحول سے, نیک دوستوں سے اگر وابستہ رہے, اجتماع کی پابندی رہے. مجھے وہ پوائنٹ ابھی ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے جب انٹر کیا تو انٹر کے بعد حالانکہ بظاہر میں تعلیم میں اتنا کو آگے نہیں تھا کیونکہ انٹر میں دعوت اسلامی کے مبلغ کے طور پر انفرادی کوشش اسلامی کو اجتماع کی دعوت درس دیتا تھا. کبھی باما پہنا, کبھی ٹوپی پہنی. لیکن انٹر میں جو ایگزام کے ٹیسٹ رزلٹ کے بعد میرے پرسنٹیج اتنی آئی کہ کراچی میں داخلہ میری ایک سال نہیں, میں دوسرے سال ہو گئی. اب وہ حیران ہو رہے تھے کہ یار مولانا آپ تو اجتماع کی اور اسی کاموں میں لگے ہوئے تھے, تمہاری انجینئرنگ میں داخلہ کیسے ہو گئی؟ اچھا مارکس اتنے اچھے کیسے آ گئے؟ میں نے سچی بات ہے کہ یہی دعوت اسلامی کا صدقہ ہے. اچھا دعوت اسلامی کے پھر میرا جب داخلہ ہوا تو یہ مطلب دعوت اسلامی کا صدقہ تو ہے, پر یہ کہ پڑھتے بھی ہوں گے نا آپ. سارے امتحان تو دیا تھا, اچھی مارکس وغیرہ. دعوت اسلامی کا کام آپ کی تعلیم کو یعنی نہیں کرتا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وجہ سے یہ اتنی تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ آپ نے کر کے دکھا دیا نا. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت اسلامی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تعلیم بھی مکمل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. ایسا نہیں کہ کام کرنے والے کوئی اور تعلیم وغیرہ نہیں کر سکتے. پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, کتنے ایم فل کر رہے ہیں, آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے. دعوت اسلامی کا کام بھی کرتے ہیں. جی الحمدللہ دعوت اسلامی کے تو پورے شعبہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے وغیرہ. اچھا مجھے یاد ہے کہ میرا آخری انٹرویو تھا کراچی میں یونیورسٹی کا انجینئرنگ میں. تو وہاں سے رات کو میں لاڑکانہ سے 2:30 بجے ٹرین نکلتی تھی. والدہ بیچاری شفقت کر رہی تھی, تیاری وغیرہ. تو میں وہاں سے رات کو, لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار میں اگر کراچی میں جاؤں گا, یونیورسٹی میں داخلہ پڑھوں گا. کئی دوست بھی ایسے کہتے تھے کہ یہاں تو تمہارا امامہ داڑھی ہے, دیکھتے ہیں اب کراچی میں کہاں داڑھی رہے گی. کراچی تو پھر کراچی ہے نا. تو کون سے سن میں آئے کراچی؟ میں ایک بات کر رہا ہوں, یہ 93-94 کی بات. کراچی شفٹ داخلہ ہوئی تھی. پہلے پڑھنے کے لیے آئے تھے؟ بیچلر آیا تھا اکیلا. اچھا. تو میں نے وہاں تہجد ادا کی تھی گھر میں, اور دعا یہ کی کہ یا اللہ اگر انجینئرنگ میں داخلہ کرنے سے دعوت اسلامی کا ماحول اور دین پر استقامت رہے تو میری مدد فرما, آسانی فرما. اور اگر یہ اس یونیورسٹی میں آنے سے دین سے دوری ہو جائے, نمازوں سے, ماحول سے, تو مولا بس ابھی خیر فرما دے, مجھے یہ پھر نہیں چاہیے. سچی بات ہے کہ میں نے یہ دعا نہیں پڑھنا. پھر یہ ذہن یہ بننا تھا کہ اگر انجینئرنگ کر کے بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اور اچھے انداز سے کوشش کر سکتا ہے. ایسا ہی. تو بہرحال یہ نیتیں اس وقت ذہن میں کی تھی, اور مجھے یاد ہے کہ میں نے تہجد پڑھ کے دعا کی تھی کہ اللہ اگر دین سے وابستگی رہے تو میری داخلہ ہو جائے, ورنہ ابھی. اور آپ کی دعا قبول ہو گئی؟ اس وقت یہ تھا کہ 1% سم تھنگ پوائنٹس پہ ہم 3-4 لڑکوں کا وہ تھا انٹرویو میں, یعنی ہو سکتا ہے ان کا ہو جائے یا ان کا ہو جائے. تو مجھے یعنی کنفرم نہیں تھا, لیکن بس میرا دل یہی تھا کہ دین سے رہے تو پھر میرا آج آسانی سے ہو جائے, ورنہ خیر ہو جائے. اچھا. تو میں جب انٹرویو کے لیے آیا تھا, حالانکہ ہم لائن لگی ہوئی تھی لڑکوں کی, اور 1 مارکس تھی اس پہ, کچھ پوائنٹس پہ ہم 3-4 لڑکے تھے. میں جیسے کہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی, مجھے وہ پروفیسر صاحب جو ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اس نے پوچھا, بولا یار صوفی صاحب آپ جائیں, آپ کا ہو گیا داخلہ. اچھا صحیح ہے بس. ماشاء اللہ. پھر آپ نے تعلیم وغیرہ جاری رکھی؟ داؤد انجینئرنگ کالج سے میں پڑھا تھا اور این ڈی سے ایفیلیٹ تھا. امتحانات این ڈی سے اور ڈگری بھی این ڈی نے دیا تھا. ماشاء اللہ. تو دعوت اسلامی کے کام کے ساتھ ساتھ تعلیم وغیرہ بھی کرتے رہے. اگر دعوت اسلامی آپ کو نہ ملتی, فادر جو ہے وہ پردہ فرما گئے تھے,
تو پھر کہاں ہوتے ہیں؟ کیا لگتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں جس کچھ محلے- الفاظ کی زبانی اس کو بیان کر سکتے میں ہیں؟ جس- آپ محسوس کرتے ہیں کبھی بالکل- کہ دعوت اسلامی مجھے نہیں سنبھالتی تو میں کہاں ہوتا؟ میں یہی کروں کہ جس محلے میں جن نوجوانوں کے ساتھ ہم کھیلتے تھے اور اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اگر واقعی یہ دعوت اسلامی کا ماحول نہیں ہوتا تو پھر دین، نمازیں اور دین تو اپنی جگہ، لیکن عجیب و غریب معاملات پہ بندہ پھنس جاتا تھا. اور کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، نشے میں یا دیگر کی خرافات میں پھنس چکے. او ہو. دنیاوی طور پہ بھی، آخرت کے حوالے سے بھی، نمازوں سے تو ویسے ہی دوری، لیکن پھر دنیاوی طور پہ بھی خرافات میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ جو آزمائش ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے. اللہ رب کریم بس استقامت بھی دے، اخلاص بھی دے، مرتے دم تک. یہاں ہاسٹل میں رہتے تھے؟ نہیں، میں اس وقت جب داخلہ ہوا تھا ہاسٹل ہمارا نہیں تھا، تو بیچلر ہم چند لڑکوں نے مل کر فلیٹ لیا تھا. اچھا. اس فلیٹ پہ بھی میں جب رہا تھا نا، تو غالباً 4-5 سال میں ادارہ یونیورسٹی میں اس دوران انجینئرنگ میں لگا تھا ٹائم. میں نے اسلام بھائی کو بولتا تھا کہ یار میں اس دوران کوئی بارش وغیرہ ہوئی ہو تو میں نے اجتماع جمعرات کا کینسل کیا، اور جب یہاں تھا. اچھا. ورنہ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں گلزار حبیب یا فیضان؟ نہیں، یہاں فیضان بدی یہاں آ چکا 93 کے بعد تو ہاں جی یہاں آ گیا. تو یہاں اجتماع میں پابندی تھی، پابندی سے آتے تھے. اور وہاں جہاں رہائش تھی میری، فلیٹ میں ہم رہتے تھے، قریبی گلزار حبیب مسجد، اس کا نام گلزار حبیب تھا، یہ اپنے جوہر کمپلیکس میں. اچھا. تو میں وہاں الحمدللہ فیضان سنت سے اردو میں درس دیتا تھا. کافی ٹائم کے بعد اسلامیہ سے میل جول اور ملاقات وغیرہ تھی. وہاں سندھی اسپیکنگ بھی اسلام بھائی تھے، تو نیکی کی دعوت دینے میں، اجتماع میں ساتھ لے آنے میں. تو مجھے کافی ٹائم کے بعد کسی نے مجھ سے سندھی بولتے ہوئے کسی سے سنا نا، اس نے بولا برکت بھائی آپ سندھی ہیں؟ میں نے کہا میں مادری زبان میری سندھی ہے. بولا یار اتنے سالوں سے آپ جہاں درس دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی زبان سندھی ہے. ماشاء اللہ، اردو آپ کی اچھی تھی. یہ اردو بھی جو ہے نا، سچی بات ہے کہ مجھے وہ 9th کا یاد ہے کہ فیضان سنت جب نہیں آئی تھی وہ چھوٹی سائز میں. جی مجھے یاد ہے کہ ہم نے آپس میں اسلامیہ نے مل کر 90 روپے میں خریدی تھی. اچھا. 90 روپے کی وہ خریدی تھی. تب اس کے سارے باب نہیں آئے تھے؟ نہیں آیا، تو وہ چھوٹی سائز میں تھا، مختصر تھی. تو وہ خریدی تھی. اسلام بھائی نے درس دیا، وہ تھوڑا بڑی عمر کے تھے، اسلام بھائی پرانے تھے، تو مجھے بھی دل میں شوق تھا کہ یار میں بھی درس دوں. تو اب میری اتنی اردو، کیونکہ سندھی میڈیم میں پڑھے ہوئے ہم وہاں پر، تو بہرحال پھر میں نے ان کو بولا یار میں پریکٹس کرتا ہوں، آپ میری تھوڑی اصلاح کریں، کوئی الفاظ تلفظ وغیرہ. تو یوں 1-2 دن پریکٹس کی، اس کو سنایا، اس نے بولا ہاں ٹھیک ہے. پھر وہ درس دیا. تو الحمدللہ جب 1 دن یا 2 دن درس دیا تو سچی بات ہے کہ مجھے بڑا وہ ایک لذت قرار ملا. پھر اس کے بعد میں نے الحمدللہ اپنا ذہن بنایا، درس دیا، اور کچھ دن درس دیا. اب اسلام بھائی وہاں مسجد میں 3-4 تھے، تو پھر میں نے ذہن بنایا قریب ہی نا ایک کھجی والی مسجد، وہ ہماری وہاں اس مسجد میں کھجی لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا میں وہاں، اچھا وہ یہ کھجور کی ایک قسم ہے نا، یہ اس مسجد میں کھجی کا درخت کا درخت تھا. اچھا میں نے ذہن بنایا کہ یار ایک کھجی والی مسجد میں جا کر درس دوں گا. اچھا میں گیا وہاں پر، الحمدللہ فیضان رمضان کے حوالے سے یہ درس دیا. تو وہاں جو بڑی عمر کے اسلام بھائی، تو اس نے بولا یار سندھی میں اگر درس دینا تو میں آسانی ہوگی. اچھا. وہ بڑی عمر کے لوگ، کراچی کی بات ہے؟ نہیں، لاڑکانہ میں. ہاں وہاں تو سندھی میں. جی. تو انہوں نے بولا اس وقت سندھی تو نہیں تھی. تو اب میں نے اسلام بھائی کو بولا یار یہ تو بیچارے واقعی سندھی سمجھتے ہیں اور درس بھی دینا ہے. تو پھر میں نے ایک کاپی لی، اور اس وقت وہ فیضان رمضان، اس میں سے میں نے 2 صفحات کا نا ترجمہ اسلام بھائی سے مشورہ کر کے لکھتا تھا. یعنی وہ ترجمے کا کام جو ہے نا اس وقت شروع ہوا تھا، پریکٹس کر کے لکھ کے، اور وہ 2 صفحات کا. مرکزی مجلس شورا میں آنے کے بعد شاید آپ کو سب سے پہلے ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ ہی ملا تھا. جب حاجی مشتاق علیہ رحمہ نگران تھے جی، تو اس وقت میرے پاس شعبہ تعلیم بھی تھی. اچھا. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی وہ ٹرانسلیشن کا شعبہ بالخصوص یہ سندھی میں ترجمہ کرتے کرتے پھر وہ ذہن بنا فیضان سنت کا، اس کا ترجمہ کر رہے تھے. پھر میں کراچی میں جب یونیورسٹی میں تھا تو مفتی فاروق علیہ رحمہ المدینۃ العلمیہ کے نگران تھے. انہوں نے مجھے فرمایا برکت بھائی آپ جو ہے نا ترجمہ کر بھی رہے ہو، امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی تھی، تراجم کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ٹرانسلیشن کے شعبے کو آپ لیں. اچھا. پھر الحمدللہ میں نے اس وقت، وہ 2006 کی بات ہے، شورا میں آنے کے بعد. جی ماشاء اس اللہ. وقت یہ شعبہ اب کراچی میں آئے، اس کے بعد کراچی سے گئے نہیں؟ تقریباً پڑھنے کے بعد پھر وہ یہیں رہائش کا سلسلہ ہو گیا. میری جاب بھی تھی، جاب بھی شروع ہو گئی تھی، اور تھوڑا کاروبار وغیرہ کا ذہن بھی تھا، پرانے والدین وغیرہ کا کاروبار کا ذہن ہے نا. اچھا، آپ نے یہ جو بات کی کالج وغیرہ میں، اور جو ایک ہاسٹل لائف ہی کہہ سکتے ہیں، آپ لوگوں نے فلیٹ لے لیا تھا، وہ ایز ہاسٹل ہی ہے نا، کوئی جی ہاسٹل، فیملی تو نہیں تھی. بیچلر. اس میں یہ بھی دیکھا اس طرح کی لیونگ اسٹائل میں جو لڑکے رہتے ہیں،
یا ہاسٹل وغیرہ میں، ان میں نشے کی لت میں پڑ جانا، ڈرگز اور یہ سب لینے کا بہت زیادہ سنتے ہیں ہم. کالجز میں بھی، ہمارے بعض اداروں میں بھی اس طرح کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. بھائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے ایسا ہے؟ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا تھا پہلے سے ہی. تو اب جب یونیورسٹی میں پہنچے تو سر پہ امامہ، اور ہم درس بھی دیتے تھے، اجتماع کی دعوت بھی دیتے تھے. تو یہی کہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے سے کئی خرافات سے خود بچ جاتا ہے. اچھا جو ایسے لوگ تھے بھی یا لڑکے ہمارے ساتھ جو پڑھتے تھے، جو ان چیزوں میں وہ شامل بھی تھے، تو وہ ہم سے بھی کتراتے تھے، بلکہ وہ ان کو ہم اجتماع کی دعوت دیتے تھے، بڑی راتوں میں لے بھی آتے تھے. ہاں. تو اس حوالے سے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. وہ اسلام بھائی جو میرے ساتھ کوریک تھے، رہتے تھے، وہ بھی میرا خیال کرتے تھے، اور یہ ان چیزوں سے وہ بھی بچے رہتے تھے. بلکہ ان کے والدین بھی یہ کہتے تھے یار ہمیں یہ سکون ہے کہ آپ کے ساتھ دعوت اسلام والا یہ اسلام بھائی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ ٹینشن نہیں کہ آپ کسی غلط کاموں میں پھنسو گے. تو یہ جو پھنسے ہوئے ہیں، جو اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہیں جہاں ڈرگز بھی چل رہی ہے، شراب کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ سب، اس میں وہ لڑکا جو اس طرح کا ذہن نہیں رکھتا وہ بیچارہ کیا کرے؟ اور جو بیچارے اس میں پڑ گئے ہیں ڈرگز، نشہ، اور وہ کیسے باہر آئیں؟ ان کو تو اس کے بغیر چلتا بھی نہیں. اب وہی ہے کہ ان کی اگر دوستی یا ان کا اٹھنا بیٹھنا اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہو، نیک دوستوں کے ساتھ ہو، تو وہ ان گناہوں سے نقصانات اور ان کے آخرت کے عذابات کے حوالے سے ان کا ذہن بنائیں. ورنہ یونیورسٹیوں میں تو واقعی یہ چیزیں عام ہیں، اور کوئی وہاں تعلیم میں بھی کوئی ایسی تربیت کا سلسلہ نہیں ہے کہ جو اساتذہ کی طرف سے اسپیشلی کوئی اس پہ وہ لیکچر ہوں یا بیانات ہوں، یا لٹریچر میں بھی ہمارا کوئی ایسا چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں جو چیزوں میں یہ خرافات میں جو پھنسے ہوئے ہیں نا، ان کو اللہ اپنی رحمت سے کوئی فرمائے اور کوئی ایسا ماحول ملے، کوئی بیان یا اجتماع میں آ جائے یا کوئی اچھی صحبت مل جائے، تو ورنہ واقعی یہ بہت دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ شعبہ تعلیم کے حوالے سے تو الحمدللہ بھی اللہ کی رحمت سے اس وقت بھی یہ شروع ہوا تھا. یہ 30 مدنی پھول آپ نے سنے ہوگے شعبہ تعلیم، تو یہ اس وقت ہم نے، اچھا، اب تو اس میں اپڈیٹ ہوتا ہو گیا، لیکن اس وقت الحمدللہ ہم نے اسلام بھائی نے ذمہ داروں نے مل کر یہ 30 مدنی پھول بنائے تھے. آپ کے پاس تھا یہ شعبہ جی اس وقت کی بات. شورا میں؟ جی. اور یونیورسٹیوں میں ذمہ داران کی ترکیب، ابھی مجھے وہ کچھ شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں اعتکاف میں، تو وہ بتا رہے تھے جام شورہ میں 3 یونیورسٹی ایک ساتھ تھی، تو اس میں ہمارے نیکی کی دعوت، اور وہاں سے جو سندھ اجتماع ہوتا تھا صحرائے مدینہ میں، وہاں سے پوری پوائنٹس بھر کر آتی تھی اسٹوڈنٹ کی، اور وہاں ہاسٹلس میں ہم اجتماع کرتے تھے، نیکی کی دعوت کی ترکیب بنائی، اور وہاں پر مختصر بیان وغیرہ کیا. پھر ہفتہ وار اجتماع میں حیدرآباد میں یہاں یونیورسٹیوں سے پوائنٹس وغیرہ جاتی تھی جمعرات کو اجتماع میں. تو اگر یونیورسٹیوں میں جس انداز سے کوشش چل رہی ہے، اور دعوت اسلامی سے وابستہ جو بھی اسلام بھائی اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں نا قریب، تو وہ الحمدللہ نمازوں سے اور دین سے یہ ان کا ذہن رہتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو دعوت اسلامی والوں کو جوائن کر لیں آپ اپنی یونیورسٹی میں، کالج میں، اور اگر وہاں پہ ایسا کام نہیں ہو رہا بالفرض آپ کسی ادارے میں، تو آپ شروع کرنے کی ترکیب بنائیں. ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان سے ٹچ میں آ جائیں، اور آپ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی جو ہے نا وہ ایک طرح کا گارڈ کریں، سیکیور کریں ان کے فیوچر کو، کہ اس طرح کی چیزیں آپ کی کالج یونیورسٹی میں نہ آئیں، آپ بھی بچیں. یہ نشہ، یہ لت، یہ آپ کی مستقبل کو خراب کرتی ہے، آپ کا پریزنٹ بھی خراب کرتی ہے، اور آپ کے لیے آپ اپنی فیملی پہ بعض اوقات بوجھ بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا روڈز پہ چلتے گزرتے کہ بعض لوگ جو ہے وہ سڑک پہ پڑے ہیں، نشے میں دھت ہیں، بیچاروں کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. یہ بھی تو کسی خاندان کے چشم چراغ تھے، کسی کے پیارے تھے، ہو سکتا ہے آج بھی ان کے پیارے ان کو یاد کرتے ہوں، یہ بچھڑ گئے، یا ان کو اب وہ نہیں بلاتے، یا وہ بلاتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ سارا یہ اس اسٹیج تک پہنچے کیسے ہیں؟ آپ اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں میں نہ پڑیے گا کبھی بھی. اللہ نہ کرے کہیں ہم اس جگہ پہ ہوں. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی بھی خیر کرے، جو اس طرح پڑے ہوتے ہیں نشے کے حالت میں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. دعوت اسلامی تو ان کے لیے بھی کام الحمدللہ کر رہی ہے کہ کسی طرح یہ بھی دینی ماحول میں آئیں اور پاک صاف رہیں، نمازیں پڑھیں، نیکی کا کام کریں، نشے سے جو ہے وہ آزاد ہو جائیں. ایسا شورا میں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ دعوت اسلامی کا دینی کام تو آپ اسکول لائف سے ماشاءاللہ شروع کر چکے تھے. کس نے بتایا پہلے آپ کو کہ آپ کو شورا میں لے رہے؟ میں اس وقت جو ہے وہ 2000 میں شورا کا ہوا تھا. شورا میں بننے سے پہلے جو نا سندھ کابینہ بنی تھی 2000 کے شروع میں. سندھ کابینہ کا ایک اس وقت اجلاس کہتے ہیں مشورہ جس کو اجلاس، امیر علیہ سنت دامت برکت میں نواب شاہ میں ایک اجلاس فرمایا تھا. تو میں لاڑکانہ میں حلقہ نگران، علاقے نگران، پھر ایک کمیٹی، اس وقت مشاورت کہتے ہیں نا ابھی ہم، اس وقت 3 رکنی کمیٹی تھی، یعنی اس وقت لاڑکانہ شہر کے حوالے سے 3 رکنی کمیٹی، میں اس کمیٹی میں رکن تھا. اچھا. کراچی بھی آنا جانا ہوتا تھا لیکن آنا جانا لاڑکانہ میں تھا. تو
اس میں تمام سندھ اندرونی سندھ کے نگرانوں کو نا امیر علیہ سنت نے طلب فرمایا تھا. نواب شاہ میں اجلاس تھا وہ مشورہ جس میں آپ نے وہ سندھ کابینہ کا اعلان فرمایا تھا. تو میں بھی پہلی بار وہ سندھ کابینہ کا اعلان فرمایا سنا اور اس میں میرا نام بھی آیا تھا. اچھا شورا سے پہلے کی بات ہے, یہ 2000 کے شروع کی بات ہے. اچھا اور پھر 2000 میں ستمبر میں غالباً دعوت اسلام کی شورا کا اعلان ہوا. تو شورا بننے سے پہلے میں ایک پہلے تو لاڑکانہ 3 کمیٹی کا رکن تھا اور پھر سندھ کابینہ کا رکن بنا. اور 2000 میں جب شورا کا اعلان ہوا, اچھا شورا کا اعلان ہوا, سچی بات ہے کہ میں لاڑکانہ میں تھا, جمعرات تھی. اچھا ہفتہ وار اجتماع اٹینڈ کر کے میں وہاں اس وقت اعتکاف کی ترکیب نہیں ہوتی تھی جمعرات, تو میں وہیں بھائی کی دکان کے باہر بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے جمعرات اجتماع کے وقت کسی کا فون آیا اسلام بھائی کا, ہمارے لاڑکانہ کے قریب ایک شہر کا. تو اس نے بولا برکت بھائی بہت مبارک ہو. اچھا فون پہ انہوں نے ہاں, فرسٹ مجھے اس نیوز انہوں نے دی. جی پہلی بار اس نے بولا مبارک ہو آپ کے وہ شورا کا اعلان ہو گیا. میں نے کہا کون سی شورا؟ اچھا میں نے بولا, میں نے کہا کون سی شورا؟ بولا امیر علیہ سنت نے جمعرات کو اجتماع میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ مرکزی مجلس سے شورا بنی ہے اور اس میں آپ کا بھی نام ہے. ماشاء اللہ. میں نے کہا یار امیر علیہ سنت نے نام فرمایا تو مجھے نہیں پتا وہ شورا کیا ہے, لیکن امیر علیہ سنت نے نام لیا ہے تو میں حاضر ہوں. تو پہلی بار مجھے اس وقت ماشاء اللہ. یہ ایک ٹیلی فون کے ذریعے سے آیا تھا. ماشاء اللہ. پھر آپ نے کون کون سے شعبے میں کام کیا, کون کون سے ڈپارٹمنٹس کو اب تک جو ہے وہ رن کرنے کی سعادتیں آپ کو ملی, ان لوگوں کو آپ کی سعادتیں ملی؟ الحمدللہ بس یہ ہے کہ اس وقت جب شورا بنی تھی تو اندرونی سندھ کی بھی کچھ علاقوں کی ذمہ داری تھی. ایک ڈویژن لاڑکانہ جو نا کشمور اور اس پوری پٹی بلوچستان کے کچھ علاقے تھے, تو ہم ایک رکن شورا وہ تھے اور میں بھی اس کے ساتھ, دونوں کو ہم اس پٹی کی ذمہ داری تھی. تنظیمی طور پر مشورے کرنا اور وہاں پر علاقوں میں جانا میری ایک تو وہ ذمہ داری. پھر جب میں کراچی میں آیا تھا اور یہاں پر شورا لیول پہ شعبہ تعلیم کی ذمہ داری ملی, پھر تراجم وغیرہ کا ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی اور شعبہ جات میں بھی خدمت کا موقع ملا, جیسے مکتبۃ المدینہ اوورسیز بیرون ملک جو کتابوں کو بھیجنا, اور پھر ٹرانسلیشن کے حوالے سے دیگر زبانوں میں جو تراجم ہوتے تھے, تو پھر وہ نگران شورا نے ایک بار فرمایا بھائی تراجم تو کرتے ہو, اب بھیجے بھی آپ باہر ملکوں میں, اس کو عام بھی آپ کریں. تو نیٹ پہ آن لائن کرنا اور پھر دوسرے ممالک کے اسلام بھائی کو ترغیب دینا, رسالوں وغیرہ منگوا کر یا پرنٹ وغیرہ کی ترکیب بنی. تو اس طرح کچھ شعبہ جات. ابھی جو حال میں میرے پاس جو ذمہ داری ہے وہ ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے, شعبہ کنسٹرکشن, مساجد مدارس کی تعمیرات. اسپیشلی میرے پاس جو ہے وہ اسپانسر یا مرکز کے تحت جو میگا پروجیکٹ بن رہے ہیں, جیسے کراچی میں الحمدللہ اس وقت مدنی ہوم یتیم خانہ جی 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 زبردست اعداد کراچی میں ہمارا بن رہا ہے. جی جی. اس وقت گراؤنڈ پلس 6 فلور کی ابھی چھت کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا ماشاء اور اللہ. پھر انشاءاللہ یہ بھی ہے. اور اس میں یتیم بچے اور بچیاں ان کی جو امیر علیہ السلام نے مدنی ہوم کا نام دیا ہے جی جی کہ دعوت اسلامی کے تحت اس یتیم خانہ یعنی اس مدنی ہوم میں یتیم بچوں کو دینی تربیت, دنیاوی تعلیم اور ہر طریقے سے انشاءاللہ اس کو سے بچے ہوں گے یا بچیاں ان کا الگ؟ اب آگے چل کر شاید وہ بھی ترکیب بن جائے. ابھی صرف بچوں کے لیے فی الحال یہی ہے. اچھا, اور یہ اپنے شروع ہو گیا اس میں؟ نہیں شروع نہیں, ابھی تو کنسٹرکشن کا سلسلہ ہے. اچھا. ویسے فیصل آباد میں ایک جگہ شاید اسٹارٹ ہوا ہے, لیکن چھوٹے پیمانے پہ. بڑا آئیڈیل طور پہ ماڈل کے طور پہ یہ مدنی ہومز, مدنی ہوم, اور یہ پھر بڑے دیگر شہروں میں بھی ترکیب ہوگی آہستہ آہستہ انشاءاللہ. اس کی ویری گڈ. ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی FGRF کی طرف سے اس کو دیکھ رہے ہیں. جی 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 ماشاء اللہ. تو ہمارے ناظرین کو اس میں ڈونیٹ کرنے کی بھی آپ ترغیب دیں گے, جو چاہیں کہ یتیموں کی کفالت اور یتیموں کی خدمت میں اپنا کچھ حصہ وہ ملانا چاہیں مالی طور پر, تو کیا کریں حضور؟ جی الحمدللہ یہ مدنی ہوم جو ہے وہ دعوت اسلامی کی طرف FGRF کی طرف سے یہ اس وقت رن کر رہا ہے. اس وقت تو کنسٹرکشن کے مراحل میں ہے, اور ان قریب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جس یہ کنسٹرکشن ہو جائے گی تو یہ تعلیم کا سلسلہ, تربیت کا سلسلہ داخلہ لیں گے, رہیں گے بھی اور تعلیم بھی, رہائش ہوگی, تعلیم ہوگی, تربیت ہوگی, اور اس کو ہر سہولت, ان کا گھر ہوگا وہ. بالکل الحمدللہ. اس کو پورے مدنی فول مجالس وغیرہ بن گئی ہے. اچھا. اب جیسے ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں اس وقت کم و بیش جو ہے میرا ایک اندازہ ہے, یہ پروجیکٹ جو ہمارا ہے وہ تقریباً 70-75-80 کروڑ کا ایک پورا پروجیکٹ کی وہ بجٹ ہے. اچھا. اور اس وقت جو ہے نا ہم صرف اسٹرکچر 6 فلور تک گرے اسٹرکچر کا مکمل ہونے والا ہے. اب فنیشنگ کا کام ہے, اور یہ بھی میرے خیال میں فنیشنگ کا کام جو ہے نا تقریباً 15 کروڑ کے قریب اس کا بجٹ ہے. بہت بڑی بلڈنگ ہے یہ. اچھا. بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 6, اور آگے شاید چل رہا ہے کہ 1-2 فلور اور بڑھا دیں. اب 6 سے 8 بھی تیاری ہو رہی ہے. 15 کروڑ صرف اس کی فنیشنگ پہ ہے ابھی نیٹ,
جی جی. اور اس کے علاوہ مزید اس میں جو یعنی ویسے ٹوٹل اس کا بجٹ آپ سمجھیں نا کہ 70 سے 80 کروڑ ہے. ہاں چلانا بعد میں بات ہے. ہاں، پہلے پھر صرف ان اس کی کا تعلیم، کتابیں، ان کے لیے بیڈز اور یہ سب بات کی بات ہے. فرنیچر وغیرہ یہ وہ سب آئے گا. تو اس میں جو ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ ہمارے اس کے الگ سے وہ ہیں ہمارے دعوت اسلامی کے اس کا اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں. مدنی ہومز کے لیے جو کرنا چاہیں تو اسپیسیفک کر دیں. دعوت اسلامی کے کسی جو اکاؤنٹ ہے نا اس میں بھی اگر جمع کروائیں اور اس پہ ہمارے اگر مجلس کو یا کسی ذمہ دار کو ہائی لائٹ کر دیں اور وہ شعبہ تو وہ شعبہ لکھوا دیں. شعبے میں مدنی ہومز لکھ دیں مدنی تو آپ کے یتیم خانے کے لیے یہ جو بھی اسٹرکچر وغیرہ بن رہا ہے اس میں سیٹنگ کر دی جائے گی انشاءاللہ. اچھا دوسرا اشفاق بھائی اس وقت میرے پاس جو کرنٹ مزید چل رہا ہے وہ ہے مساجد کی تعمیرات. جی تو کنسٹرکشن تعمیرات مجلس کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ تعمیرات جس کے تحت جو ہے ہم وہ پورے پاکستان میں جو مساجد اور مدارس اس کا پورا جو پلاننگ ہے یعنی اس کی ڈرائنگ وغیرہ جو بنتی ہے یہ نقشہ وغیرہ بنتا ہے ڈرائنگ بنتی ہے اسٹرکچر ڈرائنگ اس کے حوالے سے دعوت اسلامی کا شعبہ جو ہے کنسٹرکشن یہ پورا ایک سروس دیتا ہے جس میں سول انجینئر نقشہ بنانے والے آرکیٹیکچر اور دیگر یہ جی. پھر جب یہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہوتا ہے تو سپروائزر وغیرہ انجینئر اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ پورا شعبہ ہے. اس شعبے میں میرے پاس جو ایک وہ ہے اسپانسر پروجیکٹ ملک اور بیرون ملک سے وہ اسلام بھائی وہ اہل محبت اسلام بھائی جو مساجد بنانا چاہتے ہیں کہ یار ہم اپنے والدین کے لیے اپنے ثواب کے لیے ایک مسجد بنا دیں. آج بھی مجھے باہر ملک سے کسی اسلام بھائی نے بولا یار مجھے 500 نمازیوں کی جگہ بنانی ہے. اچھا تو الحمدللہ ایک جگہ ہم نے ترکیب بنائی. اس وقت جو اسپانسر پروجیکٹ کے ہے جس کا میں فیڈ بیک دے رہا ہوں تقریباً 80 کے قریب پروجیکٹ چل رہا ہے وہ جو اسپانسر کے حوالے سے کراچی میں اندرون سندھ میں کے پی کے میں لوگ اس کو ٹوٹلی 100% اون کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ. پروجیکٹ کا ہم پورا ریڈی ٹو کنسٹرکشن نقشہ اسٹیمیٹ دے دیتے ہیں اور وہ پھر سلیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے 50 لاکھ والا بنانا ہے یا 20 لاکھ والی مسجد بنانی ہے اچھا 30 لاکھ والی بنانی ہے. تو اس ایریا کے حساب سے اندرون سندھ میں بلوچستان میں چاہتے ہوں تو رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. آپ کی طرف سے مسجد مدرسہ وغیرہ ٹوٹل آپ اسپانسر کریں اور یہ پھر دعوت اسلامی چلاتی رہے آپ کے لیے آپ کے مرومین کے ایصال ثواب کے لیے. ایسا ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی کچھ بتائیں. اس میں بھی آپ نے کافی ٹائم دیا ہے. یہ ٹرانسلیشن جو ہو رہی ہے کتنی زبانوں میں ہو رہی؟ دیکھیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ جو ولی کامل ہے ان کی جو زبان کے بیانات سننے والے لاکھوں لوگ نمازی بنے نیک بنے دیندار بنے گناہوں سے تائب ہوئے. تو آپ کی تحریرات میں بھی وہ الحمدللہ اللہ رب کریم نے وہ اثر فرمایا ہے کہ آپ کی تحریر کو پڑھنے والے بھی لاکھوں لاکھ لوگ ہوں گے جو اس سے الحمدللہ دین سے وابستہ ہوئے. تو امیر علیہ سنت کی جو کتب ہیں اور رسائل ہیں مجلس تراجم کے ذریعے جب میرے پاس یہ ذمہ داری تھی 2006 سے 18 تک اچھا تو 200 سے زیادہ امیر علیہ سنت کی کتب اور رسائل کا ترجمہ الحمدللہ ہم نے کیا تھا. اچھا اس میں کئی میرے پاس جو اس وقت ذمہ داری اب تو شاید تعداد اس زبانوں میں اس وقت ہم ترجمے کی ترکیب بنا رہے تھے. اور وہ جو کچھ زبانیں جیسے ہندی گجراتی میں اور بنگلہ زبان سندھی میں یہ تو بہت بڑی تعداد پرنٹ بھی ہوتے ہیں جی جی بچتوں میں انگلش اور میں ویب سائٹ پر بھی آپ کو لینگویج کا وہ مل ورنہ جاتا ہے. اکثر ساری لینگویج میں جو ہے نا ٹرانسلیشن آن لائن کرتے ہیں اور آپشن آتا ہے. ہر لینگویج کو پبلش نہیں کرتے جی جی کیونکہ وہ اتنی زیادہ سیل کا وہ ہے نا جو لینا چاہے وہ خود ہی پرنٹ آؤٹ کر لے یا ڈاؤن لوڈ کر لے. بیرون ملک پہنچانا بھی پھر ان کے لیے مسئلہ تو اس لیے ہم آن لائن کر دیتے ہیں. ہمارے کئی ویورز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ والی بک ہے میرا ایک دوست ہے فرینچ ہے میں اس کو کوئی اسلامک یہ دوں مواد دوں تو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو بھیجیں. آپ کے لیے بڑا ایزی ہے. یعنی ابھی میں جیسے بیان کرنے جا رہا تھا تو مجھے ایک بیان اسپیشلی وہ آن لائن تھا. اب میں جب اس میں گیا اور کلک کیا تو اس پہ آپشن ہے کہ آپ کون سی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو خیر اردو میں لینا تھا ورنہ انگلش میں بھی تھا تو دیگر زبانوں میں بھی تھا ہندی میں بھی تھا. اور جس لینگویج کو کلک کریں تو وہ اس لینگویج میں آپ کو بیان مل جاتا ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ. بھائی صاحب کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 6 بچے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ کے جو صاحبزادے ہیں میں نے کئی بار دیکھا ہے ماشاء اللہ امامہ پہن کر اور فیضان مدینہ میں اور ملاقات کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. بہت عاجزی کے ساتھ ملتے ہیں. آپ خود بھی ماشاء اللہ یوں اچھی طرح ملاقات کرنے کا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ بچوں کو آپ نے بڑا کردار کے حوالے سے تربیت دینے کی کوشش فرمائی ہے کہ کسی سے ملو تو بہت عاجزی سے اور ادب سے ملنا ہے اور بڑوں سے کس طرح پیش آنا ہے. آپ اس پر بچوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں؟ یہ الحمدللہ بچوں کی ظاہر تربیت کرنے کی ذمہ داری ہے تو لیکن یہ بہت سارا حصہ تربیت کا نا یہ دعوت اسلامی کرتی ہے. اچھا بچوں اجتماع میں مدنی قافلوں میں جاتے تھے تو ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا تربیت وہاں بھی ملاقات مدنی چینل پر اور پھر الحمدللہ میں نے دارالمدینہ میں ہی پڑھا ہے بچوں کو.
अच्छा माशा शुरू से ही। दोनों दो बेटे हैं मेरे, माशाअल्लाह। दोनों बेटों ने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तक दावत दारुल मदीना से किया। अब जामिअतुल मदीना में साथ ही यूनिवर्सिटी अच्छा, कॉलेज में अच्छा, पढ़ रहे हैं, अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जामिअतुल मदीना में पढ़ रहे हैं, दुनियावी मैट्रिक तक तालीम- दारुल मदीना में। अच्छा, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दोनों लेके चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बेटे। दोनों बेटे पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए, आपकी फैमिली बच्ची सलामत मेरी रखे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चियां, एक बच्ची अभी दारुल मदीना में पढ़ रही है, 2 बच्चियां जामे में, एक पढ़ा रही है, अच्छा माशाअल्लाह, वो मतलब मदनिया हो चुकी हैं। मदनिया हो गई है, और दूसरी बच्ची पढ़ वेरी रही गुड, है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई दावत भाई इस्लामी साहब। का सदका है, दावत यूनिवर्सिटी इस्लामी का को, अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह ताला उम्र खिजरी अता फरमाए। हमारे रुकन शुरा हाजी बरकत अत्तारी, ये भी माशाअल्लाह हमारे बड़े प्यारे ज़िम्मेदार हैं, निगरान हैं, अल्लाह इनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अभी कुछ देर मज़ीद हम आपसे इंशाअल्लाह सीखेंगे, प्रोग्राम को जारी रखेंगे, लेकिन ये हमारा सेगमेंट इसको इख्तिताम की तरफ लाते हैं और एक प्यारी सी नात शरीफ सुनते हैं। हमारे जाहिद भाई हमारे साथ हैं, इनसे कलाम सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह शब क़द्र के उन्वान पर आज कुछ क़द्र वाली, प्यार वाली, मोहब्बत इलाही को बढ़ाने वाली बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ मुफ्ती शफीक साहब, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, मौलाना राशिद साहब, मौलाना महरोज़ मदनी साहब रोज़ाना की तरह रहेंगे, आपकी कॉल्स वगैरह भी लेते रहेंगे, सेगमेंट्स भी होंगे। रहिए हमारे साथ, सहरी भी करते, खाते, खिलाते, पकाते रहिए और मदनी चैनल को भी देखते रहिए। जी जाहिद भाई, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।